बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरे लिए 16 दिसंबर का दिन गैर मामूली अहमियत का अमल है। 16 दिसंबर 1971 को मेरा मुल्क 2 लाख हो गया। 16 दिसंबर को ही APS के पेशावर के 150 के बच्चों को ज़िबा कर दिया गया। फिर 16 दिसंबर को सन 2014 को ही उसी रोज जबकि APS पर दहशतगर्दों ने हमला किया, मेरी बहन भी तरसुम बेगम वफात पा गई। ये बहरहाल मैं दिन इसको भूलता नहीं हूँ, हर लिहाज से याद रखता हूँ। सकूत डाका को भी याद रखता हूँ और APS को भी याद रखता हूँ, और फिर मैं अपने भांजों और बहनोई के साथ अपनी बहन के बारे में बात करूँ। नाज़रीन कराम, कब्ल इसके हम आगे बढ़ें, आपसे इस्तदा है कि मेरा YouTube चैनल नवाज रजा के साथ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें, और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। तो आइए आपसे गुफ्तगू करते हैं 16 दिसंबर 1971 का वाकया क्यों दरपेश है। आज 53 साल हो गए हैं, मैं इस वाकये को नहीं भुला बैठा। मैं जवान था जब 16 दिसंबर को पाकिस्तान 2 लाख थी। पाकिस्तान के अंदर जो फौजी हुक्मरान थे, यहिया खान और उनके एहलकार, हमें ये पैगाम दे रहे थे कि हम आखिरी फौजी और आखिरी गोली तक लड़ेंगे, मशरक़ी पाकिस्तान का दफा करें। लेकिन ये सब झूठ था। पाकिस्तान की जो उस वक़्त अस्करी हुकूमत थी, वो अहसाब अपने उसके इतने कमज़ोर थे कि उसने जो ही दबाव बढ़ा, उसने मशरक़ी कमान को पैगाम दे दिया कि वो सरेंडर कर जाए और फिर जो भी अपने लिए बेहतर फैसला करना चाहती है वो कर ले। नाज़रीन कराम, उस वक्त मुल्क में एक गैर सियासी हुकूमत थी, और पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए थे उसमें से शेख मुजीबुर रहमान मशरक़ी पाकिस्तान से, जो कि अब बांग्लादेश बन गया है, और मगरबी पाकिस्तान से जुल्फ़िकार अली भुट्टो अक्सरियती लीडर के तौर पर उभरे। मशरक़ी पाकिस्तान में सवाए 2 अरकान के, नूरुल अमीन और राजा तेरी देवराय भी सारी जिंदगी बांग्लादेश नहीं गया। उसने अपने पासपोर्ट को कभी भी तब्दील करने की कोशिश नहीं की। यही हाल महमूद अली मरहूम का था। उन्होंने भी कहा था कि मैं अपने पासपोर्ट को बांग्लादेश की मोहर से गंदा नहीं करना चाहता। वो भी सारी जिंदगी पाकिस्तानी रहे। ये 2 बड़े अजीम पाकिस्तानी थे। मैं 94 में बांग्लादेश गया। सार्क मालिक के प्रेस क्लब्स की एक कॉन्फ्रेंस थी। उस मौका पर मुझे वहां पर मुख्तलिफ लोगों से मिलने का मौका मिला। मेरे अंदर का पाकिस्तानी उस वक्त जाग उठा था। जब मैं ढाका के एयरपोर्ट पर तैयारा उतरा तो मेरी आंखों से आंसू जमा थे। मैं उस दिन भी बड़ा रोया था जिस दिन 16 दिसंबर को 1971 को पाकिस्तान 2 लाख हुआ था। मैं आज इस सरजमीन पर कदम रख रहा था जिस पर अब पाकिस्तान का परचम नहीं लहराता था, बांग्लादेश का परचम लहराता था। मैं उस मुल्क में गया जहां मेरे पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले भी अपना लोग मौजूद हैं, लेकिन उनके मुंह जबान से पाकिस्तान का लफ्ज निकले तो उन पर गद्दारी का मुकदमा बना दिया जाता है। मैं जितना वक्त मुझे मिला कॉन्फ्रेंस के अलावा, मैं बांग्लादेश के गली कूचों में पाकिस्तानियों को तलाश करता रहा। उस पाकिस्तान को तलाश करता रहा जो पाकिस्तान के लिए
ہر وقت خیر خواہ تھے۔ بنگلہ دیش میں ایک سوچ پرو انڈین ہے، وہ سارے کے سارے بنگلہ دیش کے حق میں لوگ ہیں۔ ایک سوچ ان لوگوں کی ہے جو اسلامسٹ ہیں، ایک تو بالکل کٹر مسلمان اسلامسٹ ہیں، جماعت اسلامی کے لوگ، ایک وہ لوگ جو مسلم لیگ کے ہیں یا وہ جو عوامی لیگ کے موقف سے اتفاق نہیں کرتے۔ تو کم از کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنگلہ دیش میں آپ بھی لوگوں کے دلوں میں پاکستان موجود ہے، آپ لوگوں کے دلوں سے محو نہیں ہوا۔ اتنے سال گزرنے کے باوجود، نصف صدی گزرنے کے باوجود بھی لوگ آج بھی پاکستان کو یاد کرتے ہیں۔ میں پروفیسر غلام اعظم صاحب کو ملنے گیا، ان کا دفتر پہلی منزل پر تھا، پھر میں ان کے ساتھ مل کر آیا، ایک گریٹ عظیم پاکستانی تھا۔ پھر میں کرنل فاروق سے ملا جس نے شیخ مجیب الرحمان کو گولی ماری۔ میں پھر صلاح الدین چودھری سے ملا جو فضل القادر چودھری کے صاحبزادے ہیں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ حسین واجد نے اپنے باپ کے قتل کا انتقام لینے کے لیے چن چن کر ان تمام بنگلہ دیشی مسلمانوں کو سزائے موت دی اور پھانسی کے تختے پر چڑھایا، جن کے بارے میں اسے معلوم تھا کہ انہوں نے بنگلہ دیش کے قیام کی مخالفت کی تھی اور عملاً الشمس یا البدر میں حصہ لیا تھا۔ صلاح الدین تو تھے ہی پاکستان میں، لیکن اس کا باپ چونکہ بڑا پاکستانی تھا، انہوں نے باپ کی سزا بیٹے کو دی۔ وہ پارلیمنٹ کا ممبر بھی تھا، وہ اپنے علاقے میں چڈا گانگ میں بے تاج بادشاہ تھے۔ راجہ تری دیو ساری زندگی نہیں گئے، ان کے بیٹوں نے کہا کہ آپ واپس آ جائیں، ہم وہاں ان کی نشست ہے، لیکن وہ نہیں گئے وہاں۔ تو بنگلہ دیش میں قانون بنایا گیا ہے کہ کوئی آدمی پاکستان کے حق میں بات کرے تو اس کے خلاف غداری کا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے۔ میں دان منڈی بھی گیا، میں وہ پلٹن میدان بھی دیکھنے گیا جہاں پر سید مودودی نے آخری خطاب کرنا تھا مشرق پاکستان میں، عبد المالک کو شہید کر دیا گیا تھا۔ میں نے وہ یونیورسٹی آف ڈھاکہ بھی دیکھی۔ الغرض میں نے بنگلہ دیش میں سب کچھ دیکھا، غربت دیکھی، سائیکل رکشہ دیکھے، اور میں نے لوگوں سے، میرے مشتاق کھنڈکر سے میری فون پر بات ہوئی، میرے کچھ لوگوں سے فون پر بات ہوئی، رابطہ نہیں ہو سکا۔ وہ پاکستان کے بارے میں اچھے جذبات رکھنے والے لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ لیکن میں نے ایک بات نوٹ کی ہے کہ بنگالیوں کے اندر نیشنلزم بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ وہ بنگالی زبان، ربندر ناتھ ٹیگور کا کلام، اس میں سر دمتے تھے۔ ہم نے غلطی کی کہ ان کو بنگالی زبان ان کی شروع میں ہی مان لینی چاہیے تھی، ان کی قومی زبان کو۔ اور اب بھی میرا خیال یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی لوگ بولتے ہیں زبانیں جن کو ذریعہ بات چیت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، قومی زبانوں کو ان کا درجہ ملنا چاہیے، ان کو مسلط نہیں کرنی چاہیے کوئی زبان۔ بنگلہ دیش میں چن چن کر جو پاکستانیوں کو شہید کیا گیا، یہ تو اپنا الگ المیہ ہے۔ پاکستان کی حکومت بنگلہ دیش سے تعلقات کو بہتر بنانے کے چکر میں کبھی ریئیکشن بھی نہیں شو کیا، ناراضگی بھی نہیں شو کی، اور وہ بنگلہ دیش میں جو جماعت اسلامی کے لوگ ہیں جن کی جماعت پر پابندی لگا دی ہے، وہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے حق میں کوئی زیادہ آواز پاکستان سے نہ آئے، ورنہ ہمارے لیے اور مسائل بڑھ جائیں گے۔ کیونکہ حسین واجد شاید جتنی دشمن پاکستان کی ہو دنیا میں کسی اور ملک کی نہ ہو۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان کو ان کے باپ کو پاکستانیوں نے مروایا تھا۔ یہ بھی غلط بات ہے، انہیں مارا گیا، اگرچہ وہ کاکول کے پڑھے ہوئے لکھے تربیت یافتہ تھے، لیکن مارا انہیں بنگال کے انہی فوجیوں نے جو ان کی حفاظت کر دیتے انہی لوگوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میری ملاقات شیخ مجیب الرحمان سے بھی ہوئی۔ شیخ مجیب الرحمان 1968 میں
1969 میں 68-69 میں جب انہیں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی ایوب خان نے بلائی تو اس وقت کی ڈیک نے یہ مطالبہ کیا کہ اس مذاکرات میں شیخ مجیب الرحمان بھی شریک ہونا چاہیے. تو انہیں رہا کیا گیا، حالانکہ مگر طلح سازش کیس میں پکڑے ہوئے تھے. وہ یہاں آئے تو یہاں پر ایسٹ پاکستان ہاؤس ہوتا تھا، جہاں بعد میں سپریم کورٹ کی عمارت بھی ہو گئی پشاور روڈ. تو میں ان سے ملنے کے لیے اس مشرقی پاکستان ہاؤس گیا، بڑے اتفاق سے ملے. وہ اپنے آپ کو تو بہت بڑا پاکستانی بھی کہتے ہیں، سب کچھ ہے. 6 نکات ان کی جو تھے، اگر وہ 6 نکات اس وقت مان لیے جاتے تو پاکستان ویسے ہی منتشر ہو جانا تھا، کیونکہ 6 نکات مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان تو ہو سکتے تھے، لیکن اگر مغربی پاکستان بھی 6 نکات کی بنیاد پر 4 یونٹس کو بنا دیے جاتے تو یہ بھی ڈس انٹیگریٹ ہو جاتا اور کنفیڈریشن بن جاتی پاکستان. ہاں اب ہم کہتے ہیں کہ شاید 6 نکات بھی ہم قبول کر لیتے، لیکن اصل میں جو پاکستان 2 لخت ہوئے ہیں، جب ہوئے خون خرابے کے بعد ہوئے ہیں، ہمارے اوپر بڑے الزامات بھی لگے. ہماری 1 لاکھ لگ بھگ فوجی غیر فوجی جو لوگ تھے، یہ سارے وہاں سرنڈر کرنا پڑا، ان کو قیدی بنا کر لے جایا گیا انڈیا میں. لیکن اگر پولیٹیکل فورسز، سیاستدان، ذوالفقار علی بھٹو بالخصوص، شیخ مجیب الرحمان بھی بالخصوص، یہ 2 بڑے لیڈر تھے. ولی خان تھے، ایئر مارشل اسرار خان تھے، اور دوسرے لیڈر تھے، نواب زادہ نصر اللہ تھے. یہ ساری لیڈرشپ اگر کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرتے تو شاید پرامن طریقے سے ہم الگ ہو سکتے تھے. ٹھیک ہے، ہم اکٹھے نہیں رہ سکے تھے، لیکن کم از کم کنفیڈریشن بھی ہو سکتی تھی. ایک سکہ ہو سکتا تھا، ایک کرنسی ہو سکتی تھی، مواصلات ایک ہو سکتی تھی، ڈیفنس ایک ہو سکتا تھا، خارجہ امور ایک سب ہو سکتا تھا. لیکن مغربی پاکستان کی جو اندر جو شاونزم پائی جاتی ہے، پنجابی شاونزم، اور ہمارے پٹھان بھائی، وہ بھی ان کو دوسرے درجہ کا شہری بنگالیوں کے سمجھتے تھے، ان کو حق حکمرانی دینے کے لیے تیار نہیں تھے. پھر دیکھیں، وہ شیخ مجیب الرحمان پاکستان آئے، وہ کہتے تو یہ تھے کہ میں پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتا، وہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے. لیکن جس راہ پہ وہ چل پڑے تھے، ان پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی تھی کہ وہ کم از کم پاکستان کو یونائٹ رکھتے. ان کا بڑا رول تھا، لیکن انہوں نے بھی رول یہ کیا کہ وہ خود تو جیل چلے گئے، اور پھر ان کی جیل میں موجودگی میں پاکستان 2 لخت ہو گیا. کاش کہ وہ اس پوزیشن میں ہوتے کہ پاکستان کو متحد رکھتے. پھر مغربی پاکستان میں بھی ہمارے اللہ ان کو جنت نصیب کرے، ذوالفقار علی بھٹو کو، وہ بھی اقتدار میں اتنے ہی بھوکے تھے جتنے آج عمران خان بھوکے ہیں. بہرحال ظلم تو یہ ہوا کہ حسین شہید سہروردی نے مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے درمیان جو آبادی کا تناسب ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک پیرٹی کی جو قرارداد ہے، وہ سن 56 کی آئین میں موجود کرا دیا گیا منظور. وہ پیرٹی ختم کرنا ہی دراصل پاکستان کو 2 لخت کرنے کا باعث بنا. جب آپ نے 1 مین 1 ووٹ کیا تو شیخ مجیب الرحمان بھاری اکثریت سے جیت گئے. تو پھر اب کوئی نہیں روک سکتا تھا شیخ مجیب الرحمان کو جو مرضی قانون پاس کریں. اور پاکستان، مغربی پاکستان جس آج پاکستان ہے، یہ کسی صورت میں بھی قبول کرنے کے لیے، بنگالیوں کو حکمرانی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. انہوں نے تو اپنے سر سے اتایا. خود کہتے ہیں کہ ایوب خان نے اس وقت کے وزیر قانون جو جسٹس تھے منیر، ان کو کہا کہ آپ بنگالیوں کو کہیں کہ آپ علیحدہ کیوں نہیں ہو جاتے، ہم ان کو اپنا بوجھ سمجھتے تھے. آج وہ اگرچہ اپنے ملک میں کہتے ہیں کہ ان کے یہاں جی ڈی پی ان کی بہت زیادہ اچھی ہو گئی ہے، ان کے پاس زر والدہ کے ذخائر بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں ان کے پاس جو ہیں
یہ وہاں پر لگائے گی ان صنعتوں کے طفیل ہیں جن کا سارا سرمایہ باہر کے ممالک لے جاتا ہے. اگر وہاں غربت ختم ہو گئی ہے، یہ کم ہو گئی ہے پاکستان سے، تو پھر یہاں پر رہنے والے بنگالی واپس کیوں نہیں جاتے؟ میرے ساتھ تو آج بھی ایک بنگالی پاکستان کی شہریت کے لیے لڑتا ہے کہ میں پاکستان میں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا واپس. اور اگر غربت وہاں ختم ہو گئی ہے تو پھر بنگالی آج بھی رکشا سائیکل کیوں چلاتے؟ کاش کہ ہم سوچتے ہیں کہ جن لوگوں نے قرارداد پاکستان پیش کی، ایک فضل حق نے، شیخ مجیب الرحمان جو اپنے آپ کو تحریک پاکستان کے کارکن ہونے پر فخر کرتا تھا، یہ لوگ ہم سے الگ ہوتے. فضل حق تو پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن وہ زندہ رہتے تو تب ہی مر جاتے کہ پاکستان بنایا ان لوگوں نے تھا اور وہ ٹوٹ گیا. مسلم لیگ کا وجود ڈھاکہ میں ہوا، پہلا صدر بھی بنگالی تھا. بنگالیوں میں سیاسی شعور ہم سے زیادہ ہے، لیکن کاش کہ ہم بنگالیوں کو اپنے ساتھ اکٹھا رکھ سکیں. 16 دسمبر کو جو لوگ بلا بیٹھے ہیں یا بلا دینا چاہتے ہیں، انہیں پاکستان کی قدر نہیں. آئیے ہم 16 دسمبر ہر 16 دسمبر کو یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھیں، جب پاکستان 2 لخت ہو گیا، جب ڈھاکہ کے میدانوں میں پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ نے سرنڈر کیا اور پستول ان کے حوالے کیا. کاش جنرل نیازی شہید ہو جاتا، ہمارے جرنیل وہاں لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے تو لوگ انہیں یاد کرتے. کاش سیاستدان مل کر کچھ سیٹلمنٹ کر لیتے تا ہمیں یہ جو عسکری میدان میں ہمیں جو عزیمت اٹھانی پڑی یہ نہ اٹھا. تھینک یو.